तो मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के रोटेशन पॉलिसी के शिकार पांचों डीआईजीज़ को बाय बाय कहेंगे। प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा की कुछ अच्छी और बुरी खबरों पर भी बात की जाएगी, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा के जर्नलिस्ट जान हबीब के साथ चारसदा पुलिस की तारीख साज नाइंसाफ़ी पर ख़ास तौर से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में जो है हम सिस्टम नामी ग्रुप पर भी बात करेंगे और आखिर में मशहूर सिलसिला जो हमारा है कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए में जो है एक उसूल परस्त डीआईजी पर बात करेंगे, किस तरीके से उनकी उसूल परस्ती इस वक्त खुद उनके लिए मुश्किलात पैदा करने का बाइस बन रही है। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत रोटेशन पॉलिसी के शिकार सिंध पुलिस के 5 डीआईजी से करते हैं, जिनमें जो है ख़ुद टेक्निकल के जो डीआईजी हैं कमर ज़मान हैं, सक्कर के डीआईजी फ़िदा मस्तूई, शहीद बेनज़ीर आबाद के जो डीआईजी हैं इरफान बिल्लोच और ट्रैफिक के डीआईजी इकबाल दारा के अलावा डीएल ब्रांच के डीआईजी मुनीर अहमद शेख जूनियर शामिल हैं। इन पांचों डीआईजीज़ का जो है कुछ माह कबल जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत खुद वफाक ने जो है ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसमें से इरफान बिलोच को इस्लामाबाद और बाकी चारों डीआईजीज़ का ट्रांसफ़र जो है पंजाब पुलिस में कर दिया था। उन पांचों डीआईजीज़ जो है वो अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी पर के पिकिंग चूज़ के तहत जो है उनका नाम जो है वो सेकंड और थर्ड फेज़ से निकाल कर पहले फेज़ में शामिल कर दिया गया है। वो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियाद पर वो अपना ये केस जो है वो जस्टिफाई नहीं करा सके। बाद अज़ां वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन मालूम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अभी तक उनका मुकदमा जो है या उनकी फरियाद जो है उसको इंटरटेन नहीं किया है। तो ये भी इत्तला मिली थी कि 11 अक्टूबर को जो है सिंध हुकूमत ने जो है उनको सरेंडर ना करने से मुतालिक जो है एक लेटर जो है वफाक को भिजवाया था, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को मौसूल होने की भी इत्तला मिली। लेकिन अब ये इत्तला मिली है कि ये पांचों डीआईजी जो है ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि किसी भी वक्त जो है ये आज अभी चंद घंटे बाद या कल किसी वक्त भी जो है ये पांचों के पांचों अपना चार्ज छोड़कर जो है इरफान बिलोच इस्लामाबाद पुलिस में ज्वाइनिंग देंगे, जबकि बाकी चारों जो डीआईजी हैं वो पंजाब पुलिस में ज्वाइनिंग देने का इरादा रखते हैं। इन पांचों डीआईजीज़ को इस वक्त अच्छी तरीके से ये मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है अपने जारी करदा नोटिफिकेशन पर किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपने जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दामात करने पर गौर कर रही है। और उन्हें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर उन्होंने जो है अब ज्वाइनिंग नहीं दी तो फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जो है वो उनकी मुअत्तली तक शामिल है। उन्हें इस बात का भी अब डर है कि अपनी पोस्टिंग को बचाते बचाते वो कहीं कहीं अपनी नौकरी ही ना गंवा बैठे या फिर वो अपनी ड्यू प्रमोशन से ही हाथ ना धो बैठे। इसी वजह से जो है ये पांचों के पांचों डीआईजी जो है वो इस प्रोग्राम के जारी होने के दौरान या प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बाद या एक रोज़ बाद जो है किसी भी वक्त जो है ये पांचों के पांचों जो है वो अपने ओहदों से चार्ज छोड़ने को तैयार होंगे। किसी वक्त भी ये इत्तला आएगी कि पांचों ने अपने चार्ज को छोड़कर पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस में ज्वाइनिंग दे दी है। ये इत्तला जो है इन पांचों डीआईजी में शामिल एक डीआईजी ने जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय से इंतहाई राजदारी में जो है ये बात कही है कि हम पांचों ने आपस में ये तय कर लिया कि किसी भी वक्त जो है वो पांचों के पांचों जो है वो चार्ज छोड़ देंगे, इसलिए कि उन्हें जो है अब यकीन हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो उनकी जानिब से उन्हें नुकसान पहुंच सकता
سکتا ہے، لہذا وہ اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے انہیں جو ہے یہ چارج چھوڑنا پڑے گا۔ گرچہ سندھ حکومت جو ہے 11 اکتوبر کو ایک لیٹر بھجوا چکی، لیکن اس لیٹر کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کوئی بھی نہیں، اور اس لیٹر کے ذریعے یا اس کے سہارے جو ہے یہ پانچوں ڈی آئی جی اپنے جانب بڑھنے والی اس موت کو، جو کہ محکمہ جاتی کارروائی کی شکل میں، اس سے خود کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے ان پانچوں کے پانچوں ڈی آئی جیز نے جو اپنے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، ابھی 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یا پھر کل کسی بھی وقت یہ پانچوں کے پانچوں ڈی آئی جی جو ہے اپنے اپنے عہدوں سے چارج چھوڑ کر پنجاب اور اسلام آباد پولیس میں اپنی جوائننگ دے دیں گے، جس کے بعد ایک بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے سندھ پولیس میں، اس لیے کہ 5 پوسٹیں انتہائی اہم ہیں وہ خالی ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد یقیناً ان 5 پوسٹوں پر جو ہے دوسرے افسروں کی تقرری میں جو ہے وہ سندھ حکومت کو پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس طریقے سے جاری و ساری، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سسٹم نامی گروپ، سسٹم نے سسٹم کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریاست میں ایک ریاست ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک طرف آئی جی سندھ ہے اور ایک طرف سسٹم نامی گروپ ہے، جس کی قانونی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت کی مکمل سرپرستی یا پشپناہی کی وجہ سے جو ہے وہ تمام اہم ترین ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کی اجارہ داری ایک طریقے سے قائم ہو چکی ہے۔ ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کرتے کرتے اب سسٹم نے ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ بھی کرنا شروع کر دی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود ویسٹ زون کے موجودہ ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی پوسٹنگ ہے۔ اس سلسلے میں انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے، گرچہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں خود ان کے اپنے کزن حنیف گوہر کا عمل دخل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پوسٹنگ جو ہے وہ خود سسٹم نے کروائی ہے۔ حنیف گوہر کی پوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک گارنٹر کی ہے کہ ناصر آفتاب جو ہے ان کے معاملات میں کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ چند روز قبل جو منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کا پھڈا ہو گیا تھا، اس پوسٹنگ کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے پھڈے سے مراد خود آئی جی سے مشتاق مہر و سسٹم نامی گروپ جب آپس میں دست و گریباں یعنی ٹکرانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، تو اس وقت جو ہے مداخلت کرتے ہوئے خود سسٹم کے نمائندے یا ان کے اعلی کار کے طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ ناصر آفتاب نے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کو اپنے دفتر بلا کر انہیں رام کرنے کی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جا کر سسٹم نامی گروپ کے کرتا درتاؤں یعنی اے جی مجید کے پاس جا کر جو ہے وہ ان سے معافی تلافی کر لے اور انہیں لکھ کر دیں یا انہیں یقین دلا دیں کہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تو ان کی پوسٹنگ، ان کی سیٹ بچ سکتی ہے، اور اس ایک حرکت سے خود آئی جی سندھ بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اگر حاجی ثناء اللہ جو ہے وہ ان کی بات مان کر جو ہے وہ سسٹم کے پاس جا کر جو ہے وہ معافی تلافی کرتے۔ لیکن حاجی ثناء اللہ کا اپنا دماغ بھی 7ویں آسمان پر رہا گوپال کی وجہ سے۔ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ گوپال ہے کون یہ، یعنی کہ گوپال کو وہ ایز اے گیدڑ سنگی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور ان کا کاندھا استعمال کر کے من پسند تھانوں کی پوسٹنگ لے رہا ہے، آئی جی سندھ کو اپنا اعلی کار یا ذاتی ملازم سمجھتے ہوئے، یعنی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے نہ تو آئی جی سے وہ رابطہ کرتا ہے، نہ ہی آئی جی کے پی ایس او سے، نہ ہی ڈی آئی جی ویسٹ زون سے، ان کا رابطہ براہ راست جو ہے وہ گوپال سے ہے۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ گوپال کون ہے،
کاروباری شراکت دار ہے جسے ایک منسٹر کا جو ہے پروٹوکول اس وقت دیا جا رہا ہے. سندھ پولیس کی موبائلیں ان کے آگے اور ان کے پیچھے چل رہی ہوتی اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس پولیس موبائلوں کے درمیان جو لینڈ کروزر جا رہی ہے یہ کون سندھ کے کوئی سینئر منسٹر ہے, جونیئر منسٹر ہیں یا کوئی اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں. یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ گوپال کی گاڑی ہوتی ہے جنہیں سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے منسٹر سے بھی بڑھ کر پروٹوکول اس وقت دے رہے ہیں. اور وہ گوپال جو ہیں انہیں جو ہے خود حاجی ثناء اللہ جو ہے وہ گیدڑ سنگھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے من پسند تھانوں کے پوسٹنگ ماضی یعنی کہ پہلے سے لیتے چلے آ رہے ہیں. اور اب اس وقت جو ہے 41 IRs کے باوجود جو ہے ان کا SHO منگو پیر لگ جانا معجزے سے کم نہیں تھا کہ اس سے زیادہ بھی باثر کوئی ہو سکتا ہے. اسی کے لیے ان کے ناقدین یہ کہا کرتے تھے جب انہیں 41 IR مل چکی تو جب وہ دوبارہ SHO منگو پیر لگ گئے تو اس وقت یہ ان کے ناقدین کہتے رہے کہ جنس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے. یہ پوسٹنگ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ان کی پشت پر ایک نہیں بہت سارے بڑے لوگ کھڑے ہیں, جس میں ایک کا نام میں ذکر بار بار کر چکا ہوں, گوپال جو کہ IG کا کاروباری شراکت دار. یہ راز بھی خود حاجی ثناء اللہ کی آؤٹ آف وے کی جانے والی پوسٹنگ سے فاش ہوا کہ آخر ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ یعنی کہ بار بار اچھے سے اچھا تھانے کا SHO بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور خود DIG ناصر آفتاب ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی جا کے راضی نامہ کر لو, ان سے سیٹنگ کر لو تاکہ تمہاری سیٹ بچ جائے, اور خود IG بھی سرخرو ہو جائے. لیکن گوپال کے تعلقات کی وجہ سے جو ہے حاجی ثناء اللہ جو ہے آسمان سے نیچے نہ اترا. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے پوسٹنگ ملے گی پلیٹ میں کیک کی طرح سے. منگو پیر نہ صحیح, سینٹرل کا بہت اچھا تھانہ مل جائے. خود سینٹرل ڈسٹرکٹ کے ایک بڑے افسر نے جو ہے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ اگر اب آ جاتے ہیں ثناء اللہ تو انہیں جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا یا رضویہ تھانہ یا کوئی بھی اچھا کماؤپوت تھانہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا, ہم دینے پر مجبور ہیں. یعنی اس وقت سندھ پولیس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ SHO تھانے کے SHO کی پوسٹنگ ہو یا پرموشن ہو یا DSP کی پوسٹنگ ہو یا ڈسٹرکٹ SSPs کی پوسٹنگ ہو, میرٹ صلاحیت اہلیت 0/0 سب کچھ جو ہے وہ نفع نقصان تعلقات. یعنی میں کل بھی کہہ چکا تھا کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے پولیس فورس پر. ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا چاہیے. اب یہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ تمام تر جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ نفع نقصان دیکھ کر کیے جاتے ہیں, جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ گوپال کی مداخلت اور گوپال کے ساتھ ساتھ خود سسٹم نامی گروپ کی مداخلت ہے. میں پھر IG کو اپریشیٹ کروں گا کہ IG نے اگر اسٹینڈ لیا ہے اپنے ایک SHO حاجی ثناء اللہ کے غیر قانونی ٹرانسفر پر, تو اس میں جائز وہ کمانڈر ہے, کمانڈر ہونے کی ناطے سے حیثیت سے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے SHO کی پش پر کر رہے ہیں. لیکن سسٹم نامی گروپ ہے, ایک طریقے سے سٹیک ہولڈر ہے سندھ حکومت کی, تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے جب یہ ایک تڑی دی گئی IG کو سندھ پولیس کے سربراہ کو کہ یا تو SHO کو بچا لو یا اپنی پوسٹ کو بچا لو, تو ظاہر ہے ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں قدا میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں. فیصلہ وہی ہوا, پھر IG کو بحالت مجبوری جو ہے اپنے دوست کو سمجھانا پڑا گوپال کو, اور وہ اس سارے معاملے میں جو ہے دستبردار ہو چکے ہیں. پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت اس طریقے سے جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. خیبر پختونخوا کی کچھ اچھی خبریں ہیں, بری خبریں. پہلے میں کچھ اچھی خبروں کا تذکرہ کروں, اس کے بعد ہم جو حقائق سے مطابقت رکھنے والی جو کچھ سچائیاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ایک مسیحی نوجوان کا قتل ہوتا ہے, اغوا کے بعد قتل. ایک بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اقلیتی لوگ جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں, لیکن پولیس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ حقائق سامنے لایا کہ یہ واقعہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے بلکہ یہ خاندانی چپکلش رقابت کا شاخسانہ ہے. یعنی مسیحی نوجوان جو ہے یہ جو قتل ہوا تھا
نقاش مسیح کا جو اغوا اور قتل کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا اس کے بھائی زبیر مسیح کی جانب سے کہ میرے بھائی کو کسی نے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا اور مسیح جو ہے خیبر پختونخوا میں غیر محفوظ ہے۔ اس کے بعد پولیس نے جو ہے خود جو ایس پی سٹی ہیں عتیق شاہ، یہ تھانہ جو ہے آغا میر جانی شاہ کا واقعہ ہے، انہوں نے بڑی باریک بینی سے سارے معاملے کی جب تحقیقات کی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کو کسی اور نے نہیں، خود اس کے اپنے بھائی زبیر مسیح نے جو ہے اغوا نہیں کیا بلکہ گولیاں مار کر اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ بعد میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ گرولی جھگڑے تھے، اس کی ناچاکی کی بنیاد پر انہوں نے یہ راس قدم اٹھایا اور پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اسے سیاسی اور دہشت گردی کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش پولیس نے جو ہے وہ ناکام بنا دی ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی جو اگلا خبر ہے خیبر پختونخوا کا۔ اب خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک کاروباری باشندہ ہے، میڈیسن کا تاجر ہے۔ میڈیسن کے تاجر کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اغوا تو نہیں ہوا لیکن یہ کلینک کے سامنے کھڑا تھا، ڈاکٹر کلینک کے سامنے، اور انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ یہ ایک بلائنڈ قتل تھا۔ 18 ستمبر کا یہ واقعہ ہے، ڈبگری میں ایک ڈاکٹر کے کلینک کے باہر یہ فائرنگ کی واردات ہوتی ہے۔ یہ تھانہ شاہ قبول کا واقعہ ہے۔ واردات کے بعد جو ہے اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایس پی سٹی عتیق شاہ کے حکم پر جو ہے ایس ایچ او شاہ قبول جو ہے حسن خان جو ہے اس سارے معاملے کی انتہائی باریک بینی سے جب تحقیقات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ملزم جو ہے اس میں ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ ملزم آصف علی کا یہ کہنا ہے کہ ملزم جو ہے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے تھے، جس کا جب اس کو علم ہوا تو اس نے جو ہے اس مقتول کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ حرکت نہ کرے ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا جائے گا، لیکن مقتول جو ہے وہ اس کی اس دھمکی کو گیدڑ بھبکی سمجھتا رہا اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی نوجوان اور خوبرو بیوی سے اس کے تعلقات چلتے رہے، جس کا علم جب ملزم آصف کو ہوتا رہا تو وہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے جو ہے پھر بالآخر 18 ستمبر کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی کلینک کے باہر سے اس مقتول کو نکلتے ہی انہوں نے گولیاں مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ یہاں خیبر پختونخوا کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ جس طرح سندھ پولیس میں اور خود کراچی پولیس میں جو ہے پولیس والے جو ہے نورا کارروائیاں کرتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کے بارے میں کہ بھئی یہ اڈے اتنے چل رہے تو پھر پولیس جو ہے اپنی فارمیلٹی یا خانہ پوری کرنے کے لیے جو ہے بے گناہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے پرچے درج کر کے انہیں گرفتار کرتی رہتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سوابی ڈسٹرکٹ کے تھانہ کالو خان میں جو ہے وہ پیش آیا۔ تھانہ کالو خان کے جو ایس ایچ او ہیں فیاض خان انسپکٹر، انہوں نے اپنے ایڈیشنل ایس ایچ او جو ہیں سب انسپکٹر فضل امین خان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ منشیات کے جعلی پرچے درج کرتے رہے۔ آخر میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ جعلی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ایس ایچ او فیاض خان سے کہا کہ وہ پنج وقتاً نمازی ہے، اس سے آپ یہ غلط کام کیوں کروا رہے ہیں، کیوں بے گناہ لوگوں پر جو ہے اپنی جانب سے جو ہے منشیات رکھ کر ان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں آپ جیل بھجوا رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کریں، مجھ سے یہ کام نہ کرائیں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ ان کے انکار پر جو ہے وہ ایس ایچ او فیاض خان نے جو ہے اطلاع یہ ملی تھانے کے اپنے ذرائع کا کہنا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ انہوں نے ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے حکم عدولی کی تو تمہارے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا کر میں تمہیں ڈسمس فرام سروس کروا دوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس قدر دل برداشت ہوئے کہ انہوں نے خود سرکاری پسٹل سے جو ہے خود کو گولی مار کر
ہلاک کر دیا، یعنی کہ مبینہ طور پر انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن ان کی خودکشی کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا ایس ایچ او ہے، جو کہ اس ایک اصول پرست اور پنج وقت نمازی جو ہے فضل امین خان سے جو ہے غلط اور ناجائز کام کروانے پر انہیں مجبور کر رہا تھا۔ جب انہوں نے کام کرنے سے انکار کیا تو اس کے بعد پر انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی، اور اس دھمکی کا اتنا اس پر اثر ہوا ان پر کہ ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے خود اپنے ہی سرکاری پسٹل سے خود کو گولی مار کر جو ہے ہلاک کر دیا۔ اب یہ میں توجہ چاہوں گا خود خیبر پختونخوا کے جو اصول پرست اور ایماندار جو آئی جی معظم جاں انصاری پر، کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں کہ آخر یہ ہے کیا۔ اگر اس میں صداقت ہے تو پھر یہ ایس ایچ او جو ہے فیاض خان کے خلاف وہ سخت سے سخت کارروائی کریں۔ فیاض خان کے بارے میں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ انہیں ایک صوبائی جو وزیر ہیں ان کی پشپنائی حاصل ہے، شاہ رام سرائے کے نام ہے ان کا، پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا، وہ ان کی پوسٹنگ کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو تھانہ کھالو ہے اس کے علاقے میں جو ہے جرائم کے اڈے بے تحاشا چل رہے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ باچائی قلعہ ایک ہے، وہاں پر ارشد کا اور ظہور کا منشیات کا بہت بڑے بڑے اڈے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ جانا میں جو ہے علی زر کا منشیات کا اڈا چل رہا ہے، اور عمران کا جوئے کا بہت بڑا اڈا جو ہے وہ اس تھانہ کالو خان کے علاقے میں چل رہا ہے۔ چونکہ اب اس ایس ایچ او کو جو ہے خود ایک صوبائی وزیر کی مکمل سرپرستی حاصل ہے، اس وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے معظم جاں انصاری بھی ان کے خلاف کسی بھی طرح کی ایکشن لینے سے قاصر نظر آئیں گے۔ دیکھتا ہے کہ اب وہ اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسی خیبر پختونخوا میں ایک صحافی ہیں جان حبیب کے ساتھ جو ہے خود چارسدہ پولیس کی تاریخ ساز ناانصافی، جو جان حبیب ہے اس سے پورا کا پورا اس وقت چارسدہ پولیس کیا بلکہ خیبر پختونخوا پولیس اور خیبر پختونخوا پشاور کے لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ وہ ایک زندہ دل اور درد رکھنے والے ایک صحافی ہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا قلم یا ان کی جو وہ ایک انسان دوست شخصیت ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، اور یتیموں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ اب ان کے خلاف 780 کا مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ ایک تاریخ ساز جو ہے یہ ناانصافی ہے۔ میں پھر توجہ چاہوں گا خود اپنے قابل احترام آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کی۔ معظم جاں انصاری صاحب، یہ آپ کے چین آف کمان میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے خود اپنی گرفتاری جو ہے رضاکارانہ طور پر پیش کی ہے، اس لیے کہ ان کی عدم موجودگی میں جو ہے خود چارسدہ پولیس نے جو ہے ان کے سابقہ جو ڈی پی او ہے زیب اللہ خان، اور وہاں پر ایک الف خان شیرپاؤ ہے، اصغر چیمہ ہے، اور ذیشان کے ایما پر یا ان کے دباؤ میں آ کر 780 کا مقدمہ ان کے خلاف درج کیا۔ یعنی کہ ایک طریقے سے ایک صحافی کو، سماجی رہنماؤں کو، درد رکھنے والے، دل رکھنے والے جو ہے ایک صحافی کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا۔ یعنی کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کی انتہا میں اس مقدمے میں، اس واقعے میں نظر آ رہی ہے کہ جان حبیب کے خلاف جو ہے وہ 780 کا مقدمہ درج کیا، جس کے بعد انہوں نے جو ہے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک پرامن شہری ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کر دی، اور اب انہیں پابند سلاسل کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ خدشہ ان کی دوستوں کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کسٹڈی کے دوران انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے سچائی کی پرچار کی، اور پولیس کے بھیانک چہرہ جو ہے وہ قوم اور عوام کے سامنے جو ہے بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کہ خیبر پختونخوا پولیس کیا کچھ نہیں کرتی۔ یہ ان کے کارنامے ہیں، اور اس کارنامے کی پاداش میں جو ہے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے انہیں اس وقت جیل بھجوا دیا گیا۔ میں پھر توجہ چاہوں گا قابل احترام معظم جاں انصاری صاحب آپ کی کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جو سابقہ ڈی پی او چارسدہ ہے زیب اللہ خان جدون، الف خان شیرپاؤ، اصغر چیمہ اور خود ذیشان کو بھی اس سارے مقدمے میں شامل تفتیش کریں کہ جس پولیس افسر نے یہ مقدمہ درج کیا ہے
انہوں نے کیا کن حقائق کی بنیاد پر، کن اطلاعات کی بنیاد پر یہ FIR درج کیا. اگر یہ FIR جھوٹی ہے تو جو اس کا مدعی ہے، جو اس کا تفتیشی افسر ہے، ان کے خلاف اسی مقدمے میں انہیں جو ہے چالان کر دیا جائے. یہی حقائق، یہی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے. اب دیکھنا یہ کہ خود معظم جاں انصاری جو IG خیبر پختونخوا ہے، وہ اس معاملے میں اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرتا ہے. اور میں خود جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے محمود خان، ان کی بھی توجہ چاہوں کہ وہ بھی اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں. خود پرائم منسٹر عمران خان کا جو مثالی صوبہ ہے، اس کی پولیس اس وقت کیا کر رہی، جس کی تعریفیں کرتے کرتے خود پرائم منسٹر کی زبان نہیں تھک پاتی، انہیں بھی جو ہے وہ اس جانب توجہ دینے کی خاص طور سے ضرورت ہے. ناظرین کو پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق ہو سکے اس لیے جاری سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، یہ ہمارا بڑا مشہور سلسلہ ہے. اس میں آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے ایک سابقہ DIG جو کہ اس وقت گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہو چکے ہیں. 3 سال کی جلاوطنی کی سزا وہ بھگت چکے ہیں. جلاوطنی سے مراد صوبہ بدری کی سزا. وہ حیدرآباد کے DIG ہوتے ہیں اور ایک اصول پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہی اصول پرستی اس کے اس وقت گلے کا پندہ بن چکی ہے اور ان کی ایک پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے. لیکن وہ جو ہے اصول پرستی اس پوسٹنگ کے آڑے اس وقت آ رہی ہے. یہ موصوف جو ہے وہ FIA میں انہوں نے جلاوطنی کاٹی ہے. کالا پانی کے طور پہ انہوں نے FIA میں اپنے 2 سال گزارے ہیں سندھ پولیس سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد. جب یہ DIG حیدرآباد ہوتے ہیں تو اس وقت ایک الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور الیکشن میں جو ہے کچھ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر پکڑے جاتے ہیں جعلی ووٹنگ یا بہت سارے بیلٹ پیپروں پہ ٹھپے لگانے کے الزام میں. وہ معاملے کی انکوائری جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ DIG حیدرآباد کو بھجوا دی جاتی ہے، اور DIG حیدرآباد جو ہے انصاف اور قانون کے تحت جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں. اب اس انکوائری کے زد میں جو ہے موجودہ جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ وہ آتے ہیں، تو وہ اپنے خلاف ہونے والی اس انکوائری کو بے اثر کرنے کے لیے اپنے 2 خاص نمائندے حاجن شاہ اور سلیم بجاری دونوں کو بھجواتے ہیں مذکورہ DIG کے پاس کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھیں اور ان کی فیور کریں اور اس معاملے میں اپنا کردار جو ہے اچھے انداز سے ادا کریں. لیکن کہتے ہیں کہ مذکورہ DIG نے ان دونوں حاجن شاہ اور سلیم بجاری کو جیسے ہی اپنے کمرے میں دفتر میں آتے ہیں ان کی بڑی اچھی طریقے سے کلاس لے کے ان کی طبیعت صاف کر کے ان کو اپنے آفس سے الٹے پیر نکلوا دیتے ہیں. جس کے بعد یہ دونوں جا کے جو ہے وہ مراد علی شاہ سے ملتے اور کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں، وہ تو ہمارے خلاف بہت خوفناک رپورٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے یا موڈ میں ہے. یہ آ کے وہ رپورٹ دیتے ہیں. اس وقت جو ہے مذکورہ جو DIG ان کی اپنی جو کیلکولیشن ہوتی ہے یا جو ان کے اپنے اندازے ہوتے ہیں کہ حکومت کس کی بننے والی ہے، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت GDA کی حکومت بننے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کچھ ضرورت سے زیادہ اصول پرستی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے اس ہیڈ ماسٹر کو گلٹی قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی ریکارڈ جعل سازی کی ہے اور ایک ہارے ہوئے امیدوار کو جتوانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن ان کی وہ ایمانداری اور ان کی جو رپورٹ جو بھجواتے ہیں اس سارے معاملے کی، وہ رپورٹ بھی پتہ نہیں کہ وہ دھواں بن کر ہوا میں تیلیل ہو جاتی ہے کہ یا راگ بن کر زمین پر بکھر جاتی ہے. اس رپورٹ کا کچھ نہیں ہوتا اور اس کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف مراد علی شاہ کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ بلاول بھٹو جو ہے ان کے CM ہونے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ اعلان جو ہے اس DIG پر جو ہے وہ اس وقت بم کا گولہ بن کر گرتے ہیں اور وہ فوری طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت اپنا ٹرانسفر FIA میں کروا دیتے ہیں اور وہیں پر کافی عرصہ گزارتے ہیں. اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے معافی تلافی کروانے کے بعد دوبارہ اپنی جو ہے وہ آمد یا اپنی پوزیشن یا اپنی جو ہے انٹری جو ہے وہ سندھ
پولیس میں دے دیے ایک بہت بڑی اہم ترین پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے انہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ لیکن اطلاعات یہی ہے کہ کوئی دل سے معاف نہیں کیا گیا ہے۔ دل شیشے کی طرح سے ہوتا ہے، جب ایک بار اس میں بال آ جائے تو وہ بال نہیں نکلتا، اور یہی صورتحال جو ہے اس شخصیت کے دل میں جو ان کے لیے ایک بار بال آ چکا ہے وہ بال نہیں نکل سکتا۔ اور یہی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے سندھ پولیس میں انٹری تو دے دی ہے، اور میں بھی بڑی اپنے پروگراموں میں تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ انہیں بڑی اہم ترین جو ہے وہ پوسٹنگ دی جا رہی ہے، لیکن لگ اب یہ رہا ہے کہ انہیں وہ پوسٹنگ نہیں مل سکتی جس کا خواب دیکھ کر انہوں نے سندھ پولیس میں انٹری دی تھی۔ یہ کہنا ہے خود بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر امیر شیخ کی بھی حالت جو ہے بالکل وہی ہے جو حالت اس وقت اس مذکورہ ڈی آئی جی کی، جس کا میں نام نہیں لے رہا، جو ہمارے پروگرام کا حصہ تھا۔ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ امیر شیخ جو ہے بظاہر ان کی اپنی خواہش تو تھی کہ وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ساؤدرن زون بن جائے، لیکن کسی جانب سے انہیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ انہیں سندھ پولیس میں ہی اہم ترین پوسٹ دی جا رہی ہے۔ اب اس سندھ پولیس کی اہم ترین پوسٹ کون سی ہے؟ دو اہم ترین پوسٹیں جو ہیں اس وقت سندھ کی ہیں، باقی تو اسپیشل برانچ کی پوسٹ غیر اہم ہے، باقی جو دفتری پوسٹیں غیر اہم ہیں۔ دو ہی پوسٹیں، ایک اس وقت گریڈ 21 کی رہ چکی اور ایک گریڈ 22 کی۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دو پوسٹوں میں سے کون سی پوسٹ جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کے حصے میں آ رہی ہے، اور کون سی پوسٹ ان کے اپنے دوسرے بیجمنٹ یعنی کہ ان کے حصے میں آ رہی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن صورتحال جو ہے وہ اس وقت سب سے جو بڑی خبر وہ یہی ہے کہ یہ پانچوں ڈی آئی جی جو ہیں وہ آج اس پروگرام کے دوران، اس پروگرام کے 1 گھنٹے بعد یا اگلے دن جو ہے کسی بھی وقت جو ہے اپنے پوسٹوں سے، اپنے عہدوں سے چار چھوڑ کر پنجاب اور اسلام آباد پولیس میں اپنی جوائننگ دینے جا رہے ہیں۔ یہ کنفرم اطلاع ہے۔ ان پانچوں ڈی آئی جیز میں سے ایک ڈی آئی جی نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے یہ اہم ترین معلومات شیئر کی کہ اب وہ مزید جو ہے سندھ حکومت کے جو ہے وہ لالی پاپ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی پوسٹنگ سے زیادہ اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے وہ اقدامات کریں گے، اور وہ جوائننگ پنجاب اور اسلام آباد پولیس میں دیں گے، آج، ابھی یا کل، کسی بھی وقت۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔